बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। जनाब वसीम मलिक साहब को आज हमने एक बार फिर ज़हमत दी है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस थी जनाब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से वो तो पूरी नहीं हुई। और शायद उन्होंने ये कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेज़ हैं उनका एतमाद हासिल कर लिया जाए, लेकिन जिस मामले के ऊपर इन्होंने सरेंडर किया है या जिस मामले के ऊपर इनको स्टैंड लेना चाहिए था, वहाँ पर आकर ये कमज़ोर पड़ गए हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो तकसीम है जो अब गहरी होती जा रही है, नए जजेस इंडक्ट करने के हवाले से जो वफाकी हुकूमत ने कानून साजी की है उसका मुस्तकबिल क्या होगा। और आज जो वफाकी हुकूमत ने बिलखसूस सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद जो वजारत कानून की जानिब से एक सदारती ऑर्डर जारी किया गया है, इसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं इनके अलाउंसेस में 300 से 500% तक का जो है वो इजाफा कर दिया गया है। ये एक खौफनाक किस्म की डेवलपमेंट है। इससे इनकी तनख्वाहें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, जो कि अमूमन 21 लाख थी, अब वो तकरीबन 32 से 33 या 35 लाख तक पहुंच चुकी हैं। ये अलाउंसेस की डिटेल्स वसीम साहब आपके साथ शेयर करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम है याहिया खान अफरीदी साहब के आने के बाद जो एक उम्मीद पैदा हुई थी कि वो कम होगी, अब वो मज़ीद गहरी क्यों होती जा रही है, इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें जो है वो टाइम दिया। सबसे पहले जो डेवलपमेंट है वो तो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के अलाउंसेस में इजाफा किया गया है, उनके जुडिशल अलाउंस में भी इजाफा किया गया, हाउस रेंट में भी इजाफा किया गया, और अब जो तनख्वाहें हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही तनख्वाह फिर इनको जो पेंशन है वो भी इसी तरह यानी कि वही मिलेगी जो इनकी तनख्वाह होती है। और 17-18 जजेस की जगह के ऊपर अब 34 तक तादाद भी बढ़ाई जा रही है। तो कौमी ख़जाने को टोटल कितना नुकसान होगा, और क्या ये जो कोशिश की गई है मलिक साहब, ये जजेस को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, मैनेज करने की कोशिश की जा रही है? हम उस तरफ आते हैं, मगर क्विकली ये ज़रा बता दें कि बढ़ा कितना है जी। ये जनाब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हाउस और रेंट, जो हाउस रेंट अलाउंस हैं और जो जुडिशल अलाउंस हैं, इनमें इजाफा किया गया है। हाउस रेंट अलाउंस पहले था 68,000 रुपये, अब उसे बढ़ाकर 3,50,000 रुपये कर दिया। माशाल्लाह, कितना परसेंट हो गया जी? ये 68 से 3.5, ये तकरीबन लगभग 3 लाख के करीब, 2,80,90,000 बढ़ा दिया गया। सही। जुडिशल अलाउंस पहले 4,28,000 रुपये था, उसे बढ़ाकर अब 11 लाख रुपये, 68,000। ये भी तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 7 लाख, 7.5 लाख का इजाफा है। तो ये नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया गया। अच्छा, ये जो अब चीज़ है ना, नहीं, इसके साथ साथ जजेस की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, जो मुलाजमीन है उनकी भी बढ़ाई गई हैं या उनके अलाउंसेस बढ़ाए गए हैं? इतलात है कि सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की भी कुछ तनख्वाह ऑब्वियसली बढ़ेगी। वो गवर्नमेंट की जानिब से तो नहीं, वो खैर सुप्रीम कोर्ट में। देखिए कितना गरीब मुल्क है मलिक साहब। अच्छा, उस वक्त मैं आता हूँ, लेकिन ना चाहिए इन्हें ये था कि अगर आपने नवाजना है तो फिर आप इस हद तक कानून साजी और आईनी तरमीम आपने कर ली है, तो फिर आप आज एक सदारती फरमान जारी करते जिसमें आप कहते हैं कि आईनी बेंचेस के जजेस जो हैं सिर्फ उनकी अब बढ़ाएं। आपके लिए तो सुप्रीम कोर्ट उस वक्त वही है। हाँ। आपके लिए फैसले भी उसने करने हैं। तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की आप चाहे 2000 गुना बढ़ा दें, वो डिजर्व भी करते जा रहे हैं। हाँ, वो आपका बहुत ज्यादा साथ दे रहे हैं, और इंसाफ की अब जो फराहमी है उनके जो कंधों पे बोझ आया है, तो मेरे ख्याल में तो अब उनका कोई आलमी या कोई ऐसा एक फोरम हो, पाकिस्तान भी उसकी तनख्वाह नहीं दे सकता मेरे। सही बात है। या तो फिर कोई आलमी मालियाती इदारे हैं ना, उनके साथ कोई उनका अग्रीमेंट कराना चाहिए। वर्ल्ड बैंक से करवाना चाहिए, IMF से करवाना चाहिए, या चले कुछ नहीं तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से करवाते हैं। या फिर अब अगली बार जो बजट आएगा ना, उसमें सिर्फ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तनख्वाह का पूरा एक अलग चैप्टर। देखिए, आप मंदोखेल साहब के साथ ज्यादती कर रहे हैं, नहीं मख्तर अगवान के साथ ज्यादती कर रहे हैं, वो है ना मुसरत हिलाली के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप दें उन्हें, हाँ, और फिर वो आगे अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट करते जाए। तो खैर ये लाइटर नोट पे इसलिए थी कि इस वक्त जो निज़ाम इंसाफ जिस हद तक गिरावट का शिकार हो चुका है, तो इस सारे मामले में अगर आपने 17 जजेस मजीद भी लाने हैं, हम उस दिन बात कर रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट में बिठाएंगे उन्हें। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है कि मंथली है, ये मंथली है। आप इस वक्त 17 जजेस हैं आपके, और इस वक्त वो जजेस कॉलोनी में रहते हैं। लेट्स सपोज 34 जजेस हो जाएंगे, तो आप उनको कैसे डिवाइड करेंगे? आधा घर दे देंगे, आधा दे देंगे, या उनमें से मजीद 17 घर नहीं बने, या प्राइवेट हायर कर देंगे। मेरे ख्याल में ये हायरिंग इसलिए की बढ़ाई जा रही है, हाउस रेंट जो है, क्योंकि मार्केट में रेट ज्यादा है।
ہاں بہرحال یہ ایک انتہائی غیر ضروری عمل تھا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیا کوئی خوشنودی اس سے حاصل کرنا مقصود ہے یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ججز، باقی جو ججز ہیں جنہوں نے آئینی بینچ میں بیٹھنا ہے، جو پہلے بھی آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے، وہ تو پرانی تنخواہ پہ کر رہے تھے اور وہ اب بھی کرتے رہتے. ان کا کام ہی نہیں ہے تنخواہ سے، اور جو سیونگ ہاں سیونگ ہوں گی. خیر یہ پیچھے سے بھی بڑے مضبوط گھرانوں سے لوگ ہوتے ہیں، لیڈ فیملی آتی ہے. جی میں سمجھ رہا ہوں. تو جو دوسرے معاملات ہیں اس کے، وہ یہ ہیں کہ جو دیگر ججز ہیں جو ان آئینی ترامیم کے خلاف ہیں، وہ آپ کے ان پیسوں سے چپ کر جائیں گے. کوشش تو ہے، نہیں ہوگی. مقصد تو شاید یہی. دیکھیے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں 3 اجلاس تھے، 2 ہوئے ہیں یا نہیں ابھی تک اس حوالے سے کنفرمیشن نہیں ہے، ہونے تھے اور ایک ہو چکا، ختم بھی ہو چکا. وہ انتظامی ججز بلائے گئے تھے جوڈیشل کمیشن انسداد دہشت گردی عدالت کے. اب وہاں پہ کیا ہوا ہے اصل خبر یہ ہوگی، اور obviously اس میں نو میں بھی ڈسکس ہوگا. کیونکہ کل سے میں ایک چیز سوچ رہا ہوں، جیسے سیاہی آفریدی نے یہ سب کچھ کیا، ان کا ایک آرگومنٹ یہ ہے جو ان کے حق میں ہے کہ جی آئینی ترمیم ہو چکی تھی، اس پہ عمل درآمد ہونا تھا، اس میں انہوں نے کیا کیا؟ رکاوٹ تو نہیں ڈال سکتے. وہ رکاوٹ دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ کسی حد تک درست بھی ہے، کیونکہ جسٹس عائشہ اور جسٹس منصور خود بھی کئی کیسز آئینی بینچ کو شفٹ کر چکے ہیں اور بیٹھے بھی نہیں. اس سے پہلے ایک آپ کو راستہ دیا فل بورڈ والا. دیکھیے یہ فل کورٹ کا راستہ، ایک تو وہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کمیٹی میں، اور دوسرا یہ کس دنیا میں ہوتا ہے، کس آئین اور کس قانون میں ہوتا ہے کہ جس اقدام کی وجہ سے جو بینیفیشری ہیں، جس اقدام کی وجہ سے جو آئینی ترمیم کا اقدام تھا، اسی کو جانچنے کے لیے اس کے تناظر میں بنی ہوئی چیزیں کون سی دنیا میں یہ نظام انصاف کا جو بیسک کانسیپٹ ہے اس کے ہی خلاف ہے. تو ایک راستہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو دیا، اس راستے پہ انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا. قانونی خلاف ورزی کے مرتکب بھی ہوئے، رجسٹرار آفس بھی ہوا، چیف جسٹس خود بھی ہوئے. جوڈیشل کمیشن اب نے آئینی بینچ بنا دیا، اب وہ آئینی بینچ طے کرے گا کہ ہم نے کون سے مقدمات سننے ہیں. آبویس ہے پہلے 60 دنوں میں ان کا ٹاسک ہوگا مخصوص نشستیں، فوجی عدالتیں اور آئینی ترامیم، یہ 3 درخواستیں یہ بینچ چنے گا. تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے تو اپنے فیصلوں سے اپنے ہاتھ کاٹے. میں کل سے سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے حاصل کیا کیا ہوگا اس سے. کچھ بھی نہیں. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی تھے، ایک تو عمران خان کے خلاف بغض، کینہ، اناد، دشمنی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ اندھے ہو چکے تھے. صحیح. دوسرا ان کی سوچ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کے ساتھ سنکرونائزڈ ہو گئی. منصور ان کا نہیں، اپنا قاضی فیضی صاحب. پھر 12 جولائی کے بعد وہ جو جس طرح انہوں نے سب کچھ اسٹیج پہ لگا دیا، کیونکہ انہیں اس وقت تک ایک لالی پاپ تھا ایکسٹینشن کا یا آئینی عدالت کے سربراہ کا، مطلب انہیں کچھ نظر آ رہا تھا تو انہوں نے کیا. آپ کو کیا ملا ہے؟ آپ کو، اور پھر وہ 3 سے 4 مہینے کا ٹائم سپین تھا. حضور آپ 3 سال کے لیے، صحیح. آپ کو کیا ملا؟ آپ تو بے اختیار ہیں، آپ کے پاس تو اس وقت اختیار ہی نہیں ہے. اسی طرح انتظامی ججز کی کمیٹی، اور یہ انتظامی ججز کو آج جو بلایا گیا، نہیں آپ تو ڈسٹرکٹ کورٹ بن چکے ہیں، وہی نا، اس میں بھی شاید زیادہ امپاورڈ ہے، پاورفل. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس جو اس وقت اختیارات ہیں نا، وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جو سینئر سیشن جج ہوں گے نا ان سے کم ہے. سینئر سیشن جج بڑی معذرت کے ساتھ ان کے پاس اختیارات اس میں زیادہ ہوں. تو آپ نے حاصل کیا کیا، یا آپ 3 سال کے لیگیسی کیا بنا کے جائیں گے؟ میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے نہیں مل رہا. ممکن ہے کہ یہ بھی آنے والے کچھ دنوں میں چیزیں سامنے آ جائیں. شاید یہ تو نہیں تھا جو ہم پڑھ رہے ہیں. نہیں، یہ بہت سیکنڈری چیزیں ہیں. اچھا. تو دوسرا اس میں اہم ترین معاملہ ہے کہ جو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں آج جو دوسرا اجلاس ہم ذرا انسداد دہشت گردی والا کر لیتے ہیں، اس میں آپ نے جسٹس محسن اختر کیانی اور دیگر ہائی کورٹ کے ججز جو کہ ایڈمنسٹریٹو ججز ہیں ان کو بلایا، ان کو کہا کہ کارکردگی رپورٹ لے کے آئیے. جب وہ کارکردگی رپورٹ لے کے آئے ہوں گے، 9 مئی کے مقدمات نہیں آئے ہوں گے سامنے، قانون کے مطابق 60 روز میں فیصلہ کرنا تھا، 400 سے زائد روز گزر چکے ہیں، فیصلہ نہیں ہوا. اس میں پراسیکیوشن کا کردار سامنے نہیں آیا ہوگا. اس میں آپ کے ملک کی جو ایجنسیاں جو مداخلت کرتی ہیں 9 مئی کے مقدمات میں، انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا کے جج اور ان کے اسسٹنٹ کا خط سامنے نہیں آیا ہوگا. اس کے بعد آپ کے لیکن کیا کر سکتے وہ میں بتا رہا ہوں، انسداد دہشت گردی عدالت کے جو اس وقت اب تو تبدیل کر دی گئے راولپنڈی کے جج، ان کو جو مداخلت اور باقی معاملے سامنے نہیں آیا ہوگا. اب آپ نے سوال کیا آپ کیا کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہماری بات ہوئی، میں نام نہیں لیتا، اس ملک کے ایک لوور جوڈیشری کے ایک جج سے. میرا سوال تھا کہ جب ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا تھا تو آپ کا ریاکشن کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ریلیف ملا تھا کہ یار یہ وسل بلور بنے ہیں، یہ پوری جوڈیشری یہ سب کچھ فیس کر رہی ہے، اب یہ معاملہ لائم لائٹ میں آ گیا ہے، اب کوئی
فائر وال کریٹ ہوگی، اب اس چیز کو روکا جائے گا. لیکن وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا اس میں کردار تھا، کیونکہ وہ عدلیہ کے سربراہ تھے، پہلے مداخلت یہ تھی کہ ہمیں آرگومنٹ سے منایا جاتا تھا کہ یار اچھا فیصلہ یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو. اس کے بعد دھمکا کے فیصلے تھریٹ ہو گیا، فیصلے مداخلت مزید بڑھ گئی. تو جسٹس یحییٰ آفریدی عدلیہ کے سربراہ ہیں. آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ کیسز کس سٹیج پہ ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ نے انشور کرنی ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. اگر اس اجلاس کے بعد ایسے کچھ اقدامات نظر نہیں آتے تو میں بڑی معذرت کے ساتھ اسے بھی سہولت کاری سمجھوں گا. اور جو دوسرا اجلاس ممکنہ طور پر ہونا تھا وہ سپریم کورٹ، اب تو اتنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹیاں بن گئی ہیں کہ ہم خود اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین اس میں شامل ہیں. دوسرا تھا آئینی بینچز کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر اس میں شامل تھے. اب یہ دونوں اجلاس ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ابھی تک اطلاع نہیں. عملاً 2 سپریم کورٹس ہیں، عملاً 2 سپریم کورٹس، اور جو دوسری ہے وہ طاقتور ہے. ہاں، اس کے جو سربراہ ہیں وہ دونوں کمیٹیوں میں ہیں، چیف جسٹس دونوں کمیٹیوں میں نہیں ہے. یہ بڑا فرق ہے اس میں. اور اگر تو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس تھا، ہوا ہے، یہ ہونا ہے، یہ اس وقت ہو رہا ہوگا، اس میں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یار 31 اکتوبر کو اس وقت کمیٹی تبدیل نہیں ہوئی تھی، جسٹس منیب اختر شامل تھے، جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے سیکشن 2 کے تحت ایک فیصلہ کر دیا. اس فیصلے پر جب عمل درآمد نہیں ہوا تو پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس فیصلے کی لاش کو کہاں دفنائیں گے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاح، وہ لاش جگہ خالی چھوڑ کے گئے تو تھے قاضی صاحب، چلیں وہاں دفنا دیا، اگر تو وہاں دفنا دیا تو پھر کیا جسٹس منصور علی شاہ احتجاج نہیں کریں گے کہ پہلے آپ نے اس کمیٹی کے فیصلے کو نہیں مانا؟ کریں گے. تو پھر میں اس میں نہیں بیٹھ رہا. اس پر جسٹس منصور علی شاہ کا موقف کیا آتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہے. کا کیا آتا ہے، جسٹس یحییٰ کا کیا آتا ہے. تو یہ جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا جسٹس منصور اور منیب سے لڑائی تھی نا 31 اکتوبر والی، اس کے بعد سے یہ ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اہم ترین اجلاس کی. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے. اور دوسرا جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد آئینی بینچز کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں یہ لوگ پہلے کیا ٹیک اپ کرتے ہیں، اور اگر یہ لوگ ٹیک اپ کر لیتے ہیں آئینی ترامیم کے خلاف درخواستیں، تو ان درخواستوں میں جو درخواست گزار ہیں کیا وہ اس آئینی بینچ کو مانیں گے، اپنی پٹیشنز واپس لے لیں گے، کیا ہوگا. تیسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ابھی بھی وہ ججز جنہیں سپر سیڈ کیا گیا، جسٹس منصور، جسٹس منیب، میری اطلاعات کے مطابق اس آئینی بینچ کی تشکیل کے بعد بھی جسٹس منصور، جسٹس منیب، جسٹس اطہر، جسٹس عائشہ، جسٹس شاہد وحید یہ سمجھتے ہیں اور ان کا یہ موقف ہے کہ آئینی بینچ بن گیا، اب دیگر نوعیت کی آئینی درخواستیں دیں انہیں، وہ سنیں. اس جو آئینی ترمیم ہے اس کی جو آئینی حیثیت ہے اس کو فل کورٹ ہی جان سکتا ہے، وہ بینچ جانچ نہیں. ظاہر ہے وسیم صاحب، آئین کے اندر راستہ دیا گیا تھا نا کہ پارلیمان ایک حد تک آپ قانون سازی کر سکتے ہیں، اس کو دیکھنے کا جو اختیار ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے. اب آپ وہ سپریم کورٹ کے اختیار ہی ختم کر کے بیٹھ گئے ہیں. تو اگر ان کا یہ موقف نہیں مانا جاتا، آج جسٹس منصور اگر کمیٹی میں بیٹھ کے بھی وہ بات رکھ دیتے ہیں، ہاں جو خط میں لکھی، ہاں اگر وہ کمیٹی میں نہیں مانا جاتا تو پھر میری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ پہلے ایک تو ججز کے خطوط منظر عام پہ آتے تھے، اب شاید ایک خط آئے تو اس میں 6 7 8 لوگ سگنیٹری ہوں، 10 لوگ سگنیٹری، ہائی کورٹ کے ججز کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کا بھی خط آ جائے. اور پھر وہ خط ایسے آئے کہ جیسے عملاً 2 ہائی کورٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بن گئی تھی تو عملاً 2 سپریم کورٹ بن جائیں. تو اس آئینی ترمیم نے تو اس عدلیہ کو، جہاں ایک طرف اس پارلیمان کے سامنے جسٹس یحییٰ آفریدی اور دیگر ججز نے سرنڈر کر دیا عدلیہ کا، جو پارلیمان خود سرنڈر کر چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں. صحیح بات ہے. تو جس طرح جوڈیشری کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا گیا، یار ٹھیک ہے آپ 26 فارم 47 کی حکومت ہے تو یہ 26ویں ترمیم والی سپریم کورٹ آ گئی. ایسے سنیں، آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کر لی، یار آپ اس آئینی ترمیم کے ساتھ تو کھلواڑ مت کریں نا، اس پہ تو عمل درآمد کر لیں. صحیح بات ہے. اس پہ بھی نہیں. میں ابھی تک ایک سوال پوچھ تھک گیا ہوں، سر وہ جوڈیشل کمیشن تشکیل پوری اس کی نہیں ہوئی تھی، وہ 13 رکنی ہونا چاہیے تھا، جو کہ عمر ایوب نے اعتراض کیا. ہاں اس کے اوپر سنسٹ کلاز ڈالتے. اب ایک شخص نے اعتراض کیا، 9 کی اکثریت نے کہا کہ چل سکتا ہے، 3 نے کہا نہیں چل سکتا. اچھا، جو 9 کہنے والے تھے چل سکتا ہے وہ آئین کو انٹرپریٹ کر رہے تھے نا، اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا حل ہی نہیں، کوئی نہیں تھا. تو کیا انتظامی سائڈ جو کہ جوڈیشل کمیشن ہے وہ انٹرپریٹ کر سکتی ہے؟ یہاں تو جوڈیشل سائڈ پہ جب ججز انٹرپریٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر آئین کو ری رائٹ کرنے کا الزام لگتا ہے. رائٹ. مطلب کیا گیا؟ مجھے تو ابھی تک یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. یہ سمجھ آئے گی بھی نہیں میرے خیال میں. تو ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ، اور خبر یہی ہے کہ جو 10-11 لاکھ روپے جوڈیشل الاؤنس بڑھا دیا گیا ایک جج کا، ابھی مزید 17 ججز آپ کو ملیں گے، تو ماہانہ کروڑوں روپے جو ہے وہ قوم کے
غریب قوم کے جو ہیں وہ اضافی جائیں گے اور پتہ نہیں ان کو بٹھائیں گے کہاں, رکھیں گے کہاں, رہائش کہاں دیں گے, کیسے مطلب سیٹ اپ چلے گا. اگر فل کورٹ بیٹھتی ہے 34 ججز کی تو وہ کون سا کورٹ روم ہوگا. شاید وہ جو ان کا آڈیٹوریم ہے ادھر بٹھائیں گے یا کہیں اور بٹھائیں گے, لیکن سمجھ کسی کو کچھ نہیں آ ویسے رہی. آئینی بینچ کے لیے نا سپریم کورٹ کا جو مقبرہ ہے نا وہ بہتر ہے, وہ اس لیے بہتر ہے کہ وہاں پہ ہر طرف لکھا ہوا ہے آپ کا آئینی حق. آپ کا تو میرا خیال ہے کہ وہ جگہ بہتر ہے. ان کو کانسٹیٹیوشن اسپیل بھی آتے ہیں. میں نے تو پرسوں کے روز بھی کسی کو کہا, اس کے بعد بہت ساری باتیں ہوئی کہ تم خود چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر کنٹیمپٹ لگے. میں نے کہا نہیں, بہت ہی احترام کے ساتھ. جسٹس امین الدین خان قابل ہیں, لیکن سول قانون کے ماہر جج ہیں, آئین کے نہیں ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں تھے نا, لاہور ہائی کورٹ میں ان کے کریڈٹ پہ تھا کہ بھاولپور اور ملتان بیچ میں بیٹھ کے انہوں نے سول لا کو بہت زبردست طریقے سے انٹرپریٹ کیا. جسٹس گلزار جب انہیں سپریم کورٹ میں لائے تھے نا, اس وجہ سے لائے تھے کہ سپریم کورٹ میں سول کیسز کی بھرمار تھی. ٹھیک ہے, ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ پراکسی ہیں, تو انہیں آئینی بینچ میں لگا دیا گیا, سربراہ لگا دیا گیا. سر کوئی بھی ایک مقدمہ ہو آئینی تشریح کا, کوئی ریسرچ نہ ہو, کوئی ساتھی جج نہ ہو, ہمیں وہ براہ راست لائیو اسٹریمنگ کر کے جس طرح لکھواتے تھے آرڈر ڈکٹیٹ کروا دیں, مان جائیں گے. میں مان جاؤں گا کہ 26ویں ترمیم. بہت شکریہ وسیم صاحب, یہ تھا آج کا ویلاگ. ہم دونوں کو اجازت دیجیے. علام صاحب کہانی ناصر ہو.